ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। हालेलुया। जी हाँ, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा हो गया, इसलिए आप और हम मिलकर मना रहे हैं ईद क़यामतुल मसीह, जिसे ईद पाशका भी कहते हैं, ईस्टर भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मसीहों की सबसे बड़ी ईद है, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हम इसे इंतहाई खुशी के साथ मना रहे हैं। प्रोग्राम रोशन राहें है और हमारी राह को रोशन भी यीशु अल मसीह ने किया। मीना परवेज़ का सलाम कबूल कीजिए। हमारे साथ आज जो दो मेहमान ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं आपके और हमारे साथ मिलकर, वो हैं राखल पॉल और सैमुअल पॉल। पादी सैमुअल पॉल को हम जानते हैं, इनकी कलीसियाई खिदमात के वसीले से बहुत ही नफीस मज़मून खुदा ने इन्हें अता किए। बहुत सी कलीसियाई जमातों में गाने वाले गीतों के गालिक हैं, रूहानी गज़लें खुदा ने इन्हें अता की। तो हम इस अच्छे जोड़े के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपको भी ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। राखिल, कितनी खुशी का दिन है ना कि खुदा ने फिर से वो राब्ता जो इंसान और खुदा का टूट चुका था बाग अदन में आदम की नाफरमानी की वजह से, उसे खुद बहाल किया, अपने बेटे यीशु को दुनिया में भेजा और अब हम उसे अब्बा कहते हैं, बाप कहते हैं। सैमुअल पॉल, आपका ताल्लुक लैंग्वेज रिकॉर्डिंग्स इंस्टीट्यूट से है। जी, आप आसानी से LRI भी कह सकती हैं। LRI से, तो इसके तहत आपने बहुत सी रिकॉर्डिंग्स की हैं। हमारी रोया ये है कि पाकिस्तान के 74 ज़ुबानें बोलने वाले अपनी मादरी ज़ुबान में खुदा ताला की मोहब्बत के बारे में जान जाएं। और जब आप अपनी मादरी ज़बान में खुदावंदी की तारीफ़ करते हैं, हम्द करते हैं, उसे जानते हैं, तो गहरे तौर से उसे कबूल कर सकते हैं, दिल से। आज ईस्टर का मौका है, क्या कहेंगे इस खास मौके पर? मेरे सामने एक हवाला आ रहा है और मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। लूका की इंजील और 24वां बाब है और हम देख रहे हैं 5वीं आयत से। यहाँ वाक़या है जब चंद ख़वातीन हज़ूर अल मसीह की कब्र पर गईं तो उन्होंने वहाँ लाश नहीं पाई। पत्थर हटा हुआ था, लुढ़का हुआ था, और जब वो हैरान थीं तो लिखा है, देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। तो आज का हमारा स्लोगन है, ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। वो ज़िंदा था, वो ज़िंदा है और हमारे साथ है और ज़िंदा रहेगा। तो ये बहुत दिलचस्प है कि इसकी तस्दीक हमें सिर्फ़ कलाम मुक़द्दस से नहीं मिलती, बल्कि चूँकि वो ज़िंदा है, वो हमारी ज़िंदगियों में नज़र आता है, और जब वो अपने आप को ज़ाहिर करता है, चूँकि वो ज़िंदा है, तो फिर हमें खुदा ताला की राह दिखाता है और दर्जा बदर्जा उस पर हमें लेकर जाता है। और ये ख़वातीन भी ऐसा ही तजुर्बा कर रही थी कि 2 अशख़ास आसमान से आए उतरे और उनकी पोशाक सफ़ेद है और वो उनसे बातें कर रहे हैं। सो ज़रूरत है कि ज़िंदा मसीह की बातें आपस में की जाएं, दूसरों को इसकी खबर दी जाए। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। खुदा का ये ख़ास मंसूबा था कि वो फिर से उस ताल्लुक़ को बहाल कर ले जो टूटा हुआ था। तो सैमुअल पॉल, ये बड़ा ख़ास इवेंट है क्रिश्चियंस के मनाने के लिए। तो बहुत दफ़ा इसे सरसरी तौर पर ही मनाकर, एक दिन की तरह मनाकर फिर अपने मामूलात के काम होते हैं। पिछले दिनों में मुझे मौका मिला कि मैं मत्ती 17 बाब पे गौर करूं, जहां ये ज़िक्र है कि किस तरह खुदावंद यीशु 3 शागिर्दों को पहाड़ पर लेकर गए, जहां पर उनकी पोशाक बदल गई और सफ़ेद हो गई, चेहरा सूरज की तरह रोशन था। तो ये उनके लिए बहुत शॉकिंग था। और मैंने ये महसूस किया कि हम बहुत से लोग जो मसीह के पैरोकार तो हैं, लेकिन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजुर्बों में नीचे ही रहते हैं, और जबकि खुदा हमें पहाड़ पर यानी अलहदगी में बुलाता है। तो जब तक हम अलहदगी में नहीं जाएंगे, उसके जलाली तजुर्बों में नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम इस रवायती हालत से नहीं निकल सकते।
سو ضروری ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم سینسٹیو ہوں کہ خدا کب ہمیں اپنی حضوری میں بلا رہا ہے، اور جس طرح وہ ٹھنڈے وقت میں ملنے آتا تھا ہم اس سے ملاقات کریں اور اس کو موقع دیں کہ وہ اپنا جلال ہمارے اوپر اتارے. پھر ہمارا ایسٹر ہر روز ہوگا. بالکل بالکل، ہم ہر روز اس بات کی خوشی منائیں گے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. راخل کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رکھ دیا ہے، لیکن ان سے بھی بات کریں گے. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ سیموئل پال بہت دفعہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے درجے سے ہٹا کر پھر خدا کی قربت میں لانا پڑتا ہے، اور جتنا اس کی نزدیکی میں جائیں گے ہم اسے جانیں گے. اچھا، یہ بہت دلچسپ ہے کہ جب جیسے میں نے ذکر کیا پہاڑ پر جانے کے بارے میں، تو ایک دم سے پطرس نے اپنی فطری عقل سے کہا کہ ہم یہاں پر 3 ڈیرے لگا لیتے ہیں، کیونکہ موسیٰ اور ایلیا بھی ان کی روحیں بھی وہاں موجود تھیں. تو ایک ڈیرا خداوند یسوع کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے. تو جب یہ بات ہو رہی ہے تو لکھا ہے کہ آسمان سے ایک بادل آیا، نورانی بادل، اور اوپر آ کر سایہ کیا، اور پھر اس بادل کے اندر سے خدا باپ کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو فکس عیدیں ہیں ان میں ہم اتنے پھنس کے رہ گئے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے کو، جس سے آسمانی باپ خوش ہے، اور آسمانی باپ کی آواز کو سن نہیں پا رہے. سو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سینسٹیولی جب خدا ہمیں علیحدہ کرے علیحدہ ہوں، تاکہ وہ ہر روز اپنے جلالی تجربے ہماری زندگی میں رکھے اور ہمارے لیے یہ اسپیشل عیدیں اور زیادہ پرمانی ہو جائیں. ایسا بھی ہے نا کہ باغ عدن سے ہی خدا کی آواز کو سننے کا جو طریقہ ہے، مرحلہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اس کی نزدیکی کا تجربہ کریں. اور آج کل کے دنوں میں تو راخل یہ ایک چیلنج بھی ہے کہ ہم مصروف بہت زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں بھی اس پہ غور کرتی ہوں، اور یہ ہر روز کی اسٹرگل ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارا جائے، لیکن کاموں کی کئی دفعہ نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ بھول گئے. لیکن اپنے آپ کو پش کرنا اور ارادتاً اس چیز کو کرنا، یہ میں سوچتی ہوں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سارے کام بھی کریں لیکن یہ اپنے خداوند کو بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ خدا ہی ہے جو ہمیں سرفرازی بھی دیتا ہے، ہر روز ہمیں طاقت دیتا ہے جس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل، سب کچھ کرنے کی طاقت خدا نے دی ہے، تو ہمیں پھر اپنے معمولات میں سے وقت نکالنا ہے بالکل، اور لازمی یہ کام کرنا ہے. ہاں جی. مارتھا اور مریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ مارتھا بہت سی چیزوں کے تردد میں ہے اور مریم خداوندی کو ٹائم دے رہی ہے، لیکن عورتیں ہر جگہ پہ فعال ہیں، انہیں تردد بھی کرنا ہے. میں جب اس کہانی کو دیکھتا ہوں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، مرتھا اور مریم کا، تو شاید کچھ خواتین بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں کچن کے اندر، لیکن کچن کے اندر کتنا رہنا ہے اس میں بھی خدا کی رہنمائی لینا، اور شاید سادہ کھانا بنا لینا، سب کچھ ایک ہی ٹائم میں ڈال کے ہلکی آنچ پہ رکھ دینا اور یسوع کے پاس آ کر بیٹھ جانا. کیونکہ اس کو خداوند نے باقاعدہ کہہ بھی دیا کہ مرتھا مرتھا تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں لگی ہے. یعنی کہ خداوند یسوع گھر میں موجود ہیں لیکن اتنی فرصت نہیں نکالی جا رہی، اور غصہ آ گیا ہے، گھبراہٹ ہو گئی ہے. اور پھر خداوند نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینا نہیں جائے گا. تو پتہ نہیں کیا کچھ ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی فطری عقل سے کہ ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ خداوند کے قدموں میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. پادری سیموئل پال، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یسوع تو ہمارے گھر میں ہے، اور آج جب کہ ایسٹر ہے تو بہت سے مہمان آ رہے ہیں. راخل، یہ انہوں نے اچھا نسخہ بتایا، طریقہ بتایا، دھیمی آنچ پہ پکا لے. کہ مجھے بھی اچھا لگا کہ آپ رکھ دیں اور آپ خدا کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں. کیونکہ ہم کئی دفعہ یہ ہوتا بہانہ ہوتا ہے جی میں نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، تو میں ایسا نہیں کر سکے. لیکن یہ کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایسٹر پر، کرسمس پر اور ایسے تہواروں پر ہی اچھا کھانا بنائیں؟ میرا خیال ہے عیدیں تو خدا نے مقرر کی ہیں، اور اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ آج کے دور میں ہر کوئی مصروف ہے، اور اس ٹائم میں آپ کے بہن بھائی آتے ہیں، عزیز آتے ہیں، دوست آتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کے سامنے اچھی چیزیں پیش کریں. آپ کو امبیرسمنٹ فیل نہیں ہوتی، اور خود بھی اچھا لگتا ہے جب آپ کی تعریف ہوتی ہے اور سارے خوشی پاتے ہیں. فیملی ممبرز، بچے خوش ہوتے ہیں کہ ماما نے آج بہت اچھا کھانا بنایا. میں نے تو کوشش کی کہ راخل کی زبانی یہ بیان لے لوں کہ ہمیں بھی ایک دن عید کے دن چھٹی ملے تاکہ ہم کچھ اور بنا بنایا پکا لیں، لیکن راخل کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اور زیادہ تردد آج کے دن کرنا ہے. سیموئل پال، آپ کی مصروفیات بھی بہت بڑی ہوئی ہیں، خاص طور پر آج کے دن کی مناسبت سے. آج عید قیامت المسیح ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ
چرچ میں جو عبادت ہے یہ خاص ہے، اور چرچ میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو سارا سال شاید ویسے نہیں آتے، تو ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ان کے ساتھ خدا ان کے جی اٹھنے کی بات کی جائے اور ان کا فوکس سیٹ کرنے میں مدد کی جائے کہ کیسے وہ خدا کی طرف فوکس کر سکیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف ایک دن ہی چرچ آ رہے ہیں؟ کیوں فقدان ہے؟ میرا یہ خیال ہے، میں نے آج کل اس بات پہ غور کرنے کا موقع پایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی کو ہم نوٹ نہیں کر پائے۔ میں نے دیکھا کہ 3 چیزیں ہیں جو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ابھر کے سامنے آئیں: معجزات، تعلیمات اور باپ کے ساتھ تعلق۔ اب ان 3 چیزوں میں سے اکثر ہم معجزات اور تعلیمات پر فوکس کر گئے، لیکن ہم نے اس کو نہیں دیکھا، یعنی کہ ویڈیو کیمرہ اس پہ نہیں آنے دیا جہاں پر وہ باپ کے ساتھ ٹائم گزار رہا تھا اور باپ سے پوچھ کر چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ تو جس کا سوئچ آن نہیں ہوا ہر روز، وہ پھر سنڈے کو بہت مشکل میں چلا جائے گا کہ وہ چرچ بھی جائے، کہ اجتماع میں بیٹھ کر کس طرح خدا کی عبادت کرے، اور پھر اتوار جو ہے وہ صرف ایک ہی رہ جائے گا جب وہ ایسٹر کے موقع پہ آتا ہے یا کرسمس کے موقع پہ آتا ہے۔ تو اس کو بیلنس کرنا، اور میرا خیال ہے کہ شاگردیت کی تربیت میں بھی کمی آئی ہے کہ ہم جو لیڈرز ہیں ہم لوگوں کی مدد نہیں کر سکے زیادہ کہ وہ ہر روز لائف سٹائل میں خدا باپ کی آواز سنیں، جی اٹھے مسیح کی آواز سنیں۔ دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ فلپس نے، مبشر تو وہ ہے، ٹھیک ہے، نعمت مل گئی، کام مل گیا، اسائنمنٹ آ گئی ہے، لیکن فرشتہ کہتا ہے کہ دکن کی راہ پر جاؤ، اور جب وہ وہاں پر حبشی گیا، خوجہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ راتھ کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس بھی نہیں جا پا رہا، تو پاکرو کہتا ہے راتھ کے قریب چلا جاؤ۔ اب یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ایکسپیرینس کرنا کتنا ضروری ہے کہ باپ اور بیٹا روح قدس کی جو فریش وائس ہے وہ ہم سن رہے ہوں، اور خداوند یسوع نے مکاشفہ میں جا کر، یعنی آسمان پر جانے کے بعد بھی خدا باپ کی مدد سے، رہنمائی سے یہ کہا کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، اور یسوع نے کہا کہ اگر تم تابعداری کرو گے، میرے حکموں کو مانو گے، تو میں اور باپ یعنی ہم آ کر تمہارے ساتھ سکونت کریں گے۔ یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں۔ اس کا مطلب ہے باپ بیٹا روح قدس کے ساتھ ہر روز اور ہر لمحے زندگی گزارنا، یہ ایک ایسا بھید ہے جو نارمل کرسچن لائف ہے، نارمل انسان کی زندگی ہے، اور اس میں لوگ سٹرگل کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آڈینس کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا ایک اچھا موقع ہے کہ آپ ذرا اس پہ بھی دھیان دیجئے کہ خدا قربت کا خدا ہے، اور میں اس کو یوں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب اس نے زندگی کا دم انسان میں پھونکا تو ایکچولی ہم اسی کی ذات ہی کا تو حصہ ہیں، اور گناہ کے بعد اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہمیں بحالی میں لانے کا پروگرام بنایا ہے، اور زندہ یسوع کو اگر آپ قبول کر لیں اور کہیں کہ اے خدا تیرا شکر ہو کہ زندہ یسوع کو تو نے میرے لیے مہیا کیا تاکہ وہ مر جائے اور میری قربانی بن کر پھر جی اٹھے، تو میں اس قربانی کو تیرے ہاتھوں سے لیتا ہوں، اور آپ مجھے اپنے ساتھ کنیکٹ کر لے تاکہ ہر روز میں تیری آواز سن سکوں۔ تو نہ صرف وہ خدا ہے، وہ آپ کا اور میرا آسمانی باپ بھی ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں اس کو نہیں ڈھونڈنا، وہ ہمیں تلاش کر رہا ہے، ہمارے پیچھے ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کی قربت میں آ جائیں۔ جی راخل۔ میں سوچتی ہوں کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان ہیں، خدا نے ہمیں خاندان دیے ہیں، خدا گھرانوں کو پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی قربت میں رہ جائے، تو اس کے لیے اچھا ہے کہ خدا کے حضور میں ہر روز ہم جھکنے کا موقع پائیں۔ بچوں کے ساتھ آپ کھانے کے بعد، شام کے کھانے کے بعد بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر خاندانی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو خدا ہمارے خاندانوں میں سکونت کرے گا، کیونکہ یہ اس کے دل کی خواہش ہے کہ ہر روز ہم اپنے خاندان میں اس کو انوائٹ کریں، اس کو ویلکم کریں، اس کی پرستش کریں، جس سے وہ جلال پائے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ چیز ہو جائے تو یہ بڑی مدد کرے گی کہ خدا کے گھر کی طرف رجوع کرنا، اور یہ صرف ایسٹر کے موقع پر یا عید القیامت مسیح پہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ گھر میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو پھر آپ ہر اتوار کو اور پھر ہر دن آپ کا جو ہے خدا کی طرف آپ کا لگاؤ بڑھ جائے گا۔ تو خاص طور پر ماں باپ کے لیے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی نصیحت ہے کہ آپ ضرور اس کو کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں ہم اپنے خاندانوں میں، تو ہمارے خاندانوں سے لڑائی جھگڑے اور غصہ، بیماریاں جاتی رہتی ہیں، کیونکہ خدا نے کہا کہ تو میری عبادت کر تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے گھر سے بیماری کو دور کروں گا۔ بہت خوب، ہاں جی، بہت خوب۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسیحی گھرانہ ایسا ہی ہے جہاں محبت ہے، پیار ہے، بچے والدین سے، والدین بچوں سے محبت رکھتے ہیں،
اور ایسی ہی محبت خدا ہم سے کرتا ہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر. بہت سی باتیں ابھی کرنی ہیں راخل پال سے اور سیمول پال سے. اپنے ضروری کام نپٹا لیں, واپس آئیں. آج ایسٹر اسپیشل ہے. عید قیامت المسیح آپ کو مبارک ہو. پروگرام ہے روشن راہیں. ایمان امید محبت یہ تینوں مل جائیں تو ہو جاتی ہے روشن راہیں, روشن راہیں, روشن راہیں, روشن راہیں, روشن راہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام روشن راہیں ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایسٹر اسپیشل میں راخل پال ہیں اور سیمول پال. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیمول پال کو خدا نے بہت سی دھنوں کا خالق بنایا, نفیس مضمون عطا کیے. ایک پادری کے طور پر خدمت کر رہے ہیں, شاعر بھی ہیں, اور آج کے دن تو بہت خوش ہیں کیونکہ پروگرام روشن راہیں میں آپ کے ہمارے ساتھ ہیں PMI ٹیلی ویژن پر. جی, خدا نے مجھے 70 سے زیادہ گیت دیے ہاللویا. اور ان میں سے ایک یہ تھا, میں نے کب سوچا تھا بچ جاؤں گا میں, تو نے مجھے ہے بچایا, مجھ کو گلے سے لگایا. تیرے ارادے تیرے منصوبے کیسے ہیں پیارے میرے لیے, میں جو تھا بھٹکا دنیا کی راہوں میں, تو نے مجھے ہے بلایا, مجھ کو گلے سے لگایا. اور آج کے دن کا یہ خاص پیغام ہے کہ خداوند خود ہمیں نام بنام بلاتا ہے, اپنے پاس لے کر آتا ہے, اپنے ساتھ چلاتا ہے. سیمول پال, آپ کی زندگی میں جو تبدیلی ہے یا خداوند نے کس طرح آپ کو مخصوص کیا, ہم جاننا چاہیں گے. میں بچپن سے چرچ جاتا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ماں کے ساتھ جو لیفٹ سائڈ خواتین کی تھی وہاں پہ دری پہ ماں کے ساتھ بیٹھتا تھا. میرے ڈیڈی اکثر رائٹ سائڈ پہ ہارمونیم بجایا کرتے تھے, سامنے مردوں کی سائڈ پہ. میں دیکھا کرتا تھا. میرے اندر بڑا شوق ڈیولپ ہوا کہ میں ہارمونیم بجاؤں. جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا, سنڈے اسکول سے پھر یوتھ میں, تو میں نے ہارمونیم بجانا سیکھا. چند گیت مجھے آ گئے اور 7-8 گیت سیکھنے کے بعد پھر ایسا تھا جس دن ہارمونیم بجانے والا نہ آیا تو پادری صاحب نے بولا جو سیمول پال کو گیت آتے ہیں آج وہی گائیں گے. تو میں بجاتا. میں اتنا زیادہ اس بات پہ فخر کرنے لگا کہ میں نے سوچا خداوند یسوع جب آئیں گے دوبارہ اور پوچھیں گے سیمول میں تجھے کیوں آسمان پر لوں, تو میں کہوں گا چرچ میں باجا نہیں بجایا. تو پھر ایسا تھا کہ بس ایک صبح میں اتوار کی عبادت میں باجا بجا رہا تھا, پکڑا گیا. اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ہونے کو ہے, لیکن ہوا یہ کہ ہمارے چرچ میں پیغام سے پہلے عشاء ربانی کا ٹائم ہوتا ہے اور ہر سنڈے کو ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ شریک ہونے سے پہلے لوگ شخصی شکر گزاریاں کرتے ہیں. تو لوگ جب شخصی شکر گزاریاں کر رہے تھے تو میں بھی سجدے میں تھا اور میں نے لیفٹ سائڈ سے ایک آواز سنی. آواز یہ تھی کہ سارا ہفتہ اپنی مرضی کرتا ہے اور سنڈے کو بڑا شریف آدمی بن کے بیٹھ جاتا ہے, یا اپنی زندگی مجھے دے دے یا یہاں سے اٹھ کے چلا جا. اب یہ آواز اتنی واضح تھی کہ میں اب کہاں بھاگتا. میں نے یہ آواز سنی اور میں نے سمجھا کہ یہ تو یسوع کی آواز ہے, اور میں نے اور آنکھیں بند کر لی, میں اور نیچے جھک گیا اور میں نے اپنی گناہ گاری کو بہت محسوس کیا. پھر ایسا ہوا کہ میرے تخیل میں نے محسوس کیا خدا یسوع اپنی جان دے رہے ہیں اور ہاتھوں پاؤں سے اور سر سے خون نکل رہا ہے. اور جب ایسا ہو رہا ہے تو خدا یسوع مجھے کہہ رہے ہیں میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا, تو نے میرے لیے کیا کیا. پھر تو ایسے تھا کہ میرا دل اندر سے ہی دھاڑے مار مار کے رویا. میری آواز کسی کو نہیں آ رہی, میرے آنسو بہتے چلے جا رہے. میرے پاس رومال تھا وہ سارا بھیگ گیا اور میں صرف یہ کہہ رہا تھا اے خداوند مجھے معاف کر دے, میں ایک گناہ گار آدمی ہوں, مجھے معاف کر دے. میں تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں, میں اپنا دل کھولتا ہوں, میرے دل میں آ, میرا بادشاہ بن جا. آج کے بعد میں بادشاہ نہیں, تو بادشاہ ہے. میں شیطان سے اپنا تعلق توڑتا ہوں, میں مکمل طور سے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. جب میں یہ کہتا جا رہا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ میرے کاندھوں سے بہت سا بوجھ ایسے گر گیا. میں نے باقاعدہ محسوس کیا اور میں نے محسوس کیا کہ خدا کہتے ہیں کہ آج تو انکار نہیں کرے گا, اور جب چرچ ایلڈر تیرے سامنے سے روٹی اور شیریاں لے کے گزریں گے تو اس میں شریک ہو جائے گا. اب ہمارے چرچ میں یہ دستور تھا کہ پہلے آپ توبہ کریں, بپتسمہ لیں, لیکن اب خدا کا حکم تھا. میں نے ہاتھ بڑھایا اور چرچ ایلڈر نے مجھے نہیں روکا.
میں شریک ہو گیا. یعنی سارا ماحول آپ کے لیے تیار تھا. تو کتنا ضروری ہے مسیحی گھرانوں کے لیے اس بات سے سیکھنا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اپنے ماحول میں کرنی ہے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور تجربات بھی حاصل کریں. اور آپ کا یہ تجربہ بہت سی زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے. ہاں جی. اور پھر خداوند کی آواز ہے کہ جیسا تو ایسے اور بہت سے ہیں، اب میں تجھے استعمال کروں گا کہ ان کو اپنے پاس لاؤں. اور پھر ایسا ہی ہوا، نہ صرف چرچ کے اندر، چرچ کے لوگوں میں، بلکہ سڑک پہ، راہ چلتے، ویگن میں سفر کرتے، ٹرین میں، جہاز پر، کوئی نہ کوئی تھا. مخصوص طور پہ خدا کہہ رہا تھا اس سے یہ بات کر، اور میں کر رہا تھا اور نشانے پہ کام ہو رہا تھا اور لوگ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے تھے. راخل، آپ کے ساتھ کیسا رہا کہ آپ کس طرح خداوند میں بڑھیں، خداوند میں آئیں؟ میں بچپن سے ہی کہ میرے والدین وہ مسیحی تھے اور خدا کو پیار کرتے تھے، اور انہوں نے ہماری بڑی سختی سے تربیت کی، اور ہر روز ہمیں دعا کرنی تھی، کلام پڑھنا تھا، اور کیونکہ چرچ گھر کے ساتھ تھا، اور پھر یہ ہماری پابندی تھی کہ ہم نے شام کے کھانے کے بعد لازمی چرچ میں جانا ہے اور سب کے ساتھ مل کر عبادت کرنی ہے. تو میں اکثر سوچتی تھی کہ بس میں سمجھتی تھی کہ میں بہت ہوشیار ہوں اور اپنی ہوشیاری سے بچ جاؤں گی. میں سوچتی تھی جب خدا یسوع مسیح آئیں گے آسمان سے اور سب لوگ اڑ کر ہوا میں ان کا استقبال کریں گے، تو میرا ایک اپنا پلان تھا کہ جب لوگ اڑ رہے ہوں گے تو میں کسی کی ٹانگ پکڑ کے آسمان پہ چلی جاؤں گی. اچھا. تو میں بس یہی سوچتی رہتی تھی. پھر یا میں سوچتی تھی اچھا ابھی میں توبہ نہیں کرتی کیونکہ مجھے پھر بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، بہت ساری باتیں چھوڑنی پڑیں گی، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ میں جب بوڑھی ہو جاؤں گی پھر مسیح کو قبول کروں گی. تو میرے ایک ٹیچر تھے، سنڈے اسکول ٹیچر، ابھی وہ میٹرک میں تھے، اور ان دنوں میں یہ بس پہ اسٹوڈنٹس اکثر سفر کرتے ہیں. تو وہ جب وہ بس پہ چڑھے اور انہیں اس کا وہ ساتھ جو لگا ہوتا ہے ایک ڈنڈا سا وہ پکڑا، لیکن پتہ نہیں کیسے ان کا ہاتھ سلپ ہوا، وہ نیچے گرے اور جو بس کا ٹائر تھا وہ ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا. تو میں حادثہ ہاں جی ایکسیڈنٹ ان کا ہوا مارننگ میں ہی. تو جب میں اسکول سے آئی تو مجھے یہ پتہ چلا تو میرے لیے یہ بڑا شاکنگ تھا کہ مطلب میرے لیے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر میرے خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر ایک جوانی میں شخص ایسے جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس کے لیے پھر خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ رہوں، خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہوں، تو مجھے پھر اپنی زندگی اس کے سپرد کرنی ہے. پھر میں نے آنسوں کے ساتھ، جب ہم سنڈے اسکول میں تھے اور ہم اس بھائی کو اپنے سنڈے اسکول ٹیچر کو بھی یاد کر رہے تھے، تو میں نے روتے ہوئے اپنا دل خداوند کو دیا کہ میں آج اپنی زندگی تیرے تابع کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں ابدیت تیرے ساتھ گزاروں. اور میں نے اپنا دل خداوند کو دیا اور خداوند نے میری مدد کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں خداوند میں قائم ہوں. اور میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں اس کے جلال کے لیے زندگی کو بسر کروں، دوسروں کو مسیح کے بارے میں بتاؤں، اور جو نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں اس کے جلال کے لیے استعمال کروں. آپ پادری سیموئل پال کے ساتھ ہم خدمت ہیں. ہاں جی. اور پھر خواتین میں بھی خدمت کر رہی ہیں. ہاں جی. کس طرح سے؟ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے میں نے 10 سال کے لیے سنڈے اسکول میں کام کیا اپنے چرچ کے ساتھ، اور پھر ہمارے چرچ میں جو مشنری خواتین تھیں، انگرڈ ہاورڈ تھیں اور بہن لوئس تھیں، انہوں نے میری زندگی پر بہت کام کیا. ہماری باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ کی کلاس ہوتی تھی. اس کے علاوہ وہ میری زندگی پہ انہوں نے بہت کچھ کام کیا، میرے لیے دعا کرتی تھیں. اور میرا یہ خواب تھا کہ میں سنگل رہ کر خداوند کی خدمت کروں، لیکن خداوند کے پلان میں یہ تھا کہ میری شادی بھی ہو اور ہم دونوں مل کر خدا کے جلال کو ظاہر کریں. تو انہوں نے میری بہت مدد کی کہ میں دعا میں بڑھوں، خدا کی آواز سننے کی عادی ہوں، اور اس طرح سے خدا کے ساتھ زندگی کو بسر کروں. اور میں انہی کے ساتھ پھر جو میری سنڈے اسکول ٹیچر تھی انگرڈ ہاور، ان کے ساتھ مجھے موقع ملا کہ میں یوتھ میں بھی کام کروں. اور جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد پھر میں نے خواتین میں بھی خدا کے کلام کو پیش کرنا شروع کیا، ان کے درمیان کام کیا. تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں اس کے لیے. خداوند کے منصوبے آپ کی زندگی کے لیے ہیں اور وہ اپنے منصوبوں کے مطابق آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، تو اسے اپنا کام پورا کرنے دیں. سیموئل پال، آپ لینگویج ریکارڈنگز کر رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ 74 زبانیں ہیں جن میں الگ الگ کام کیا گیا. تو کیسا لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے جب وہ آپ کے
اس منسٹری میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہم مختلف زبانیں بولنے والوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور جب ان کی اپنی ماں بولی میں خدا کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت تسلی بخش ہوتا ہے، جس میں ہم انبیاء اکرام کی باتوں کو سامنے لاتے ہیں، واقعات کو سامنے لاتے ہیں، اور پھر خدا کا جو منصوبہ ہے کہ انسان کیسے گناہ سے نکل کے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، جب یہ ساری باتیں ان کی اپنی ماں بولی میں آتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت قیمتی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اب 4 تو ہوگی نا میجر لینگویجز، اردو، پنجابی، پشتو، بلوچی، بلکہ اس سے زیادہ سندھی سرائکی، بھی ہے، سرائکی ہے۔ سندھی، تو یہ 70 یا 74 زبانیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان میں بولی جاتی ہیں؟ جی ہاں، اور اس میں سے تقریباً 45 زبانیں جو ہیں اس میں ریکارڈنگ ہو چکی ہے، سو اس سے آگے ابھی کام جاری ہے۔ اور اگر آپ چترال کی طرف جائیں تو وہاں پہ ایک علاقائی زبان بھی آپ کو ملے گی، آپ جائیں گے گلگت میں تو وہاں پہ ایک علاقائی زبان ملے گی، سو ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ علاقائی زبانوں میں کام کیا جائے۔ اگر کوہستان میں جائیں گے تو کوہستانی ایک علاقائی زبان ہے، اس کے بعد پھر 14 زبانیں جو کوہستان میں ہیں وہ علیحدہ لینگویجز ہیں جو کہ گھروں میں ہر ایک نہیں بول سکتا، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر زبان میں خدا کی محبت کو بیان کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے ضروری کام ہے۔ کہاں زبانوں میں اختلاف ہوا، اور یہ زبانوں کا اختلاف بھی مسیح یسوع میں آ کے ایک ہو جاتا ہے جب ہم ترجمے کے ساتھ اسے پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک دن آئے گا کہ سب کی ایک بولی ہوگی۔ جی اچھا، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری پہ جب غور کیا جاتا ہے تو اس بات کو بڑا سراہا جاتا ہے کہ یہاں بڑے اچھے موسم ہیں، پہاڑ ہیں، میدان ہے، اس کو چھوٹا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، لیکن میں غور کرتا ہوں کہ ابھی یہ کام باقی ہے کہ ہم لینگویج گروپس کی خوبصورتی کو سامنے لائیں جو خدا تعالیٰ نے خود پیدا کی، اور پنجابی اور پٹھان اور بلوچی آپس میں پیار کرنا سیکھیں، کیونکہ خدا محبت ہے، اور کبھی تو ہم مذہب کے بہانے سے، کبھی ہم زبان کے بہانے سے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں۔ اتنی پیاری باتیں، اتنا اچھا موقع، کیونکہ آج ہے عید قیامت المسیح، ہم ایسٹر منا رہے ہیں، عید پاشکا ہے، اور ہمارے ساتھ ہے سیموئل پال۔ تو ایک اہم بات، جو خوبصورت پیغام آج کے دن کے لیے خدا نے آپ کو دیا۔ آپ سب جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا سب کا خدا ہے، اور خدا نے حضرت عیسیٰ کو، خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہمیں اپنے ساتھ کنیکٹ کرے، سو ہم صرف اپنی کوششوں سے ٹرائی نہ کرتے رہیں، بلکہ خدا کے منصوبہ نجات اور محبت کو سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، تاکہ وہ ہمیں بدلتا چلا جائے اور ہمیں اپنے قریب اور ایک دوسرے کے قریب کرے۔ آپ کو مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی عید بہت مبارک ہو۔ جی راخل، آپ کیا کہیں گی آج کے دن کے حوالے سے؟ میں آج کے دن کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمام بہن بھائی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، آپ سب کو عید القیامت المسیح مبارک ہو، اور خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ عید قیامت المسیح ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ سب کے ساتھ مل کر اس خاص موقع کو منائیں، کیونکہ یہ بڑا اہم موقع ہے، بڑا خاص دن ہے، کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج تھیں راخل پال اور سیموئل پال۔ مینا پرویز کو اور مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔